मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो लोग दलाइल की दुनिया में हार जाने के बावजूद भी ढटाई से बातिल दीन पर डटे हुए हैं, तो उनको दो तरह से डराया जा रहा है। एक ये कि जैसे तुम बहस की दुनिया में हार गए हो, मगलूब हो गए हो, तो ऐसे ही ये जहन में रखो कि मैदान जंग में भी तुमको शिकस्त होगी, क्योंकि अब आखिरी नबी आ चुके हैं और अल्लाह ने अपने दीन को गालिब करना है। तो दलाइल की दुनिया में जैसे तुमसे जवाब नहीं बन पड़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, तुम हज़रत ईसा इब्ने मरियम को अल्लाह का बेटा नहीं साबित कर सके और खुदा नहीं साबित कर सके, तो जैसे दलाइल की दुनिया में तुम हारे हो, तो अल्लाह के नबी को हुक्म दिया कि इनको बता दें कि मैदान जंग में भी तुम्हें शिकस्त होगी। और दूसरी बात, इनको यह भी बता दिया जाए कि आखिरत में भी तुम बर्बाद हो जाओगे, तो ना दुनिया के रहोगे ना आखिरत के रहोगे। तो ये पूरे रुकू का हासिल यही है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कफ़रू, बेशक जो लोग काफिर हैं, मुराद इससे आम तौर पर जो अहले किताब थे, जो नबी के पास आए थे, उनको बता दीजिए लन तुग़नी अन्हुम अम्वालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैआ, कि तुम्हें तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ज़र्रा बराबर भी अल्लाह से काम नहीं आएंगी। जब तक अपना अकीदा दुरुस्त नहीं कर लेते और दीन बरहक को कबूल नहीं कर लेते, तो अपने माल और अपनी औलाद पे फ़ख्र का कोई फ़ायदा नहीं है। व उलाइका हुम वक़ूदुन नार, ये वो लोग हैं जो आग का ईंधन हैं। कदअबि आलि फ़िरऔन, और इनकी मिसाल आले फ़िरऔन की तरह है। वल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, और उनसे पहले लोगों की तरह। फ़िरऔन के पास किस कदर माल था, हुकूमत भी थी, माल भी था, सारी दुनिया की सारी नेमतें उसके पास थीं, लेकिन उसने अल्लाह की आयत का इनकार किया, जिसका नतीजा क्या निकला। तो अहले किताब को भी डराया जा रहा है कि तुम भी जो नबी से मुनाजरे के लिए आए थे, अगर इनकार करोगे तो तुम्हारा भी वही हशर होगा। कज़्ज़बू बि आयातिना, इन सब में कदर मुश्तरक ये चीज़ थी कि इन्होंने हमारी आयत का इनकार किया। फ़अख़ज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, अल्लाह ने इनको पकड़ लिया इनके गुनाहों के सबब। वल्लाहु शदीदुल इक़ाब, अल्लाह सख्त अज़ाब वाला है। ये तो आखिरत का अज़ाब होगा। अब नबी को हुक्म दिया जा रहा है इनको दुनिया के अज़ाब से भी डराएं। कुल, ए नबी आप इनसे कह दीजिए, कुल लिल्लज़ीना कफ़रू, कह दीजिए उन लोगों से जो काफिर हैं, सतुग़लबूना, अनक़रीब तुम मग़लूब हो जाओगे। और ये कुरान की पेशगोई पूरी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे जज़ीरा अरब पे हुकूमत कायम हो गई। यहूदी भी मग़लूब, ईसाई भी मग़लूब, और मुशरिकीन मक्का तो फ़तह मक्का के वक्त ही मग़लूब हो गए थे। तो ए नबी आप इनसे कह दीजिए कि जैसे तुम बहस की दुनिया में हार चुके हो, सतुग़लबूना, मैदान जंग में भी तुम मग़लूब हो जाओगे। व तुहशरून इला जहन्नम, और फिर बिलाखिर तुम जहन्नम की तरफ जमा किए जाओगे। वबिअसल मिहाद, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। क़द कान लकुम आयतुम फ़ी फ़िअतैन इल्तक़ता, अल्लाह अहले किताब को बता रहे हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो अहले किताब थे उनको बता रहे हैं, ग़ज़वे बदर की तरफ इशारा कर रहे हैं। 2 हिजरी में ग़ज़वा बदर हुई है, 313 का मुकाबला 1000 से हुआ है। तो और उसमें अल्लाह ताला ने अहले इस्लाम को मुशरिकीन मक्का पे फ़तह दी है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अहले किताब से कि जो अल्लाह 313 को 1000 पे गालिब कर सकता है, असबाब की दुनिया में ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि इनके पास कुछ भी नहीं था और वो असलहे से लेस थे, और उनके पास सवारियाँ भी थीं, और यहाँ ज़्यादातर लोग पैदल थे। इसके बावजूद अल्लाह ने जब उनकी मदद की है मुसलमानों की, इसका मतलब अल्लाह मुसलमानों के साथ है। तो तुम्हें यानी यहूद व नसारा को इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए कि जब अल्लाह साथ देने पर आ जाए तो फिर असबाब और वसाइल को नहीं दिखा जाता। क़द कान लकुम आयतुन, तुम्हारे लिए एक निशानी है, फ़ी फ़िअतैनी, 2 जमातों में, इल्तक़ता, जिनकी आपस में मुलाकात हुई थी। यानी बदर के मैदान में 2 जमातें आपस में मिली थी, उस वाक़े में इबरत का सामान है। फ़िअतुन तुक़ातिलु फ़ी सबीलिल्लाह, एक जमात थी जो अल्लाह की राह में लड़ रही थी। व उख़रा काफ़िरतुन, दूसरी अल्लाह का इनकार करने वाली जमात थी। यरौनहुम मिस्लैहिम, ये काफिरों की जमात मुसलमानों को देख रही थी, मिस्लैहिम, अपने से या खुद उन मुसलमानों से दुगना, रअयल ऐन, आंखों से देखने में। ये हुआ ये था कि मुसलमान थे बहुत थोड़े और गैर मुस्लिम थे बहुत ज़्यादा। आपको पता है कि जंग में जब आप पर किसी का रोब कायम हो जाए तो आपके हौसले वैसे ही पस्त हो जाते हैं। तो हदीस सहीहा में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब दिखाया गया
اور اس میں کافر بہت تھوڑے دکھائے گئے. تو آپ نے صحابہ کرام کو بتایا، جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ بھی بلند ہوا اس خواب کی وجہ سے، اور صحابہ کا حوصلہ بھی بلند ہوا کہ بھئی تھوڑے لوگ ہیں، ہم لڑ سکتے ہیں ان سے. تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ خواب دکھایا، اس سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے. اور ان کو اللہ نے کیا دکھایا کہ جب مسلمانوں کی فوجیں سامنے آ کے کھڑی ہوئی ہیں تو کافروں کو اللہ نے ایسا دکھایا جیسے یہ اتنے نہیں ہیں جتنے نظر آ رہے ہیں، بلکہ اس سے دگنے ہیں. تو ان پر مسلمانوں کا رعب کافروں کے اوپر بیٹھ گیا، یعنی الٹا کر کے اللہ نے دکھایا. ہاں اس پر ایک اشکال ہو سکتا ہے کہ نبی کا خواب تو جھوٹا نہیں ہو سکتا، کہ اگر وہ کافر تھوڑے دکھائے گئے تو زیادہ کیوں نکلے. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ ایک تو خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، خواب ضروری نہیں کہ جیسا ہے ایز اٹ از وہی تعبیر ہو اس کی، جیسا نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ نے کم دکھانا یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ کم ہے، بلکہ یہ اس کی علامت خواب میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم اتنے دکھا رہے ہیں. بہت سارے اللہ نے چھپا دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو جھوٹا خواب جب ہوتا ہے جب خبر دی جاتی کہ یہ تھوڑے ہیں، اور صبح نبی اٹھ کے دیکھتے تو پتہ چلا یہ تو بہت ہیں، تو یہ خواب جھوٹا ہوتا. کسی کو کوئی چیز پوری نہ دکھانا اس میں اس کا سچ اور جھوٹ سے تعلق نہیں ہے. جیسے آپ کسی کو یعنی کوئی لشکر دکھانا چاہ رہے ہو اور آپ نے آدھا دکھایا آدھا نہیں دکھایا، تو دکھانے میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے جو آدھا دکھایا وہ جھوٹ تھے، وہ بھی حقیقت تھی، آدھا چھپا لیا گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خواب دکھایا گیا اس میں جو غیر مسلم جو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آئے تھے وہ پورے دکھائے نہیں گئے، کیونکہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب صحابہ کو بتاتے کہ بھئی اتنے لوگ ہیں تو اس سے حوصلے پست ہو سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کم دکھائے، اور جب غیر جو مشرکین مکہ تھے جو مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تھے ان کو اللہ نے یہ مسلمانوں کو دکھایا بہت زیادہ کر کے. تو اس کا ایک ان کے اوپر رعب بیٹھ گیا. اسی بات کا تذکرہ اللہ نے یہاں کیا کہ یرونہم مثلیہم رأی العین، کہ یہ کافر مسلمانوں کو دگنا دیکھ رہے تھے. دگنا نہیں، یہ تھا 3 گنا، لیکن بعض دفعہ کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو عربی میں اس کو دگنے سے تعبیر کر دیا جاتا ہے. تو مراد صرف دگنا نہیں بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ. تو اللہ نے ان مسلمانوں کو یعنی ان کافروں کو مسلمان ڈبل کر کے دکھائے، زیادہ کر کے دکھائے. رأی العین، اور یہ کوئی وسوسہ نہیں تھا بلکہ آنکھوں سے کافروں کو نظر آ رہا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں، ان کو یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان زیادہ ہیں، جس سے بہت زیادہ رعب بیٹھ گیا ان کے دلوں میں. واللہ یؤید بنصرہ من یشاء، اللہ اپنی نصرت کے ذریعے جس کو چاہتا ہے طاقت دیتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، فرمایا کہ اس واقعے میں یقیناً عبرت ہے بصیر نظر والوں کے لیے، جو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے کہ کیسے کمزور ترین لوگوں کو اللہ نے طاقتور ترین لوگوں پر غالب کیا. تو اہل کتاب کو بتایا جا رہا ہے کہ دلائل کی دنیا میں جیسے تم عاجز آئے ہو تو میدان جنگ میں بھی اسی طرح مسلمانوں سے شکست کھاؤ گے. اب آپ کو پتہ ہے کہ ہر باطل کے پیچھے یا تو انسان وسوسوں کی وجہ سے باطل پر چلتا ہے، زیادہ تر انسان چلتا ہے خواہشات کی بیس پہ، اس کا کوئی مفاد ہوتا ہے. تو یہود و نصارہ جو اسلام کو فالو نہیں کرتے، حالانکہ اسلام کی حقانیت ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اس کے باوجود اسلام کو فالو نہیں کرتے. اس کی بڑی وجہ دلائل نہیں ہے کہ دلائل کی دنیا میں اسلام نے دلائل سے اپنا حق ہونا ثابت نہیں کیا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو یہود و نصارہ آ کے بیٹھے ہوئے تھے وہ تو حجت بازی میں مغلوب ہو گئے تھے، ان کے پاس جواب نہیں تھے قرآن کے دلائل کے. لیکن کیا ہے کہ انسان خواہشات کا غلام ہے. تو اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن مجید میں کیا کہ خواہشات کی غلامی کی وجہ سے تم حق پر نہیں آتے، ہم تمہیں ایک ایسا راستہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی خواہشات جس کی وجہ سے تم باطل پر چلتے ہو، تو آج اللہ کی خاطر ان خواہشات کو قربان کر دو گے تو اللہ کل جنت کی صورت میں تمہیں اس سے بہتر عطا کرے گا. تو وہ خواہشات کیا ہیں جن کی وجہ سے انسان برباد ہوتا ہے اور حق کے راستے کو چھوڑتا ہے، اس کا اللہ نے ان آیتوں میں تذکرہ کیا. فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہیں، خوشنما بنا دی گئی ہیں، حب الشہوات، خواہشات کی محبت، من النساء یعنی عورتیں، والبنین اور بیٹے، والقناطیر المقنطرہ اور من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر یعنی دولت کی ریل پیل، یہ انسان کو اپنی طرف مائل کرتی ہے. والخیل المسومہ، نشان زدہ گھوڑے، مراد اس سے اچھی سواریاں ہیں، بہترین سواریاں. والانعامی، اور چوپائے. اس زمانے میں مال جو آپ کے پاس جو ایسٹس تھے وہ تو جانور ہی ہوا کرتے تھے، جس کے
ریوڑ بڑا ہوتا تو وہ سمجھتا میں زیادہ دولت مند ہوں. تو صرف اس سے چوپائے مراد نہیں, یعنی کسی بھی زمانے میں جو بھی آپ کے پاس اثاثے ہوں گے جس پہ آپ فخر کر سکیں, وہ تمام چیزیں اس میں داخل ہیں. والحرث, اور کھیتیاں, یہ بھی ایک کمائی کا ذریعہ تھی بہت بڑی, کھیتی باڑی, تو اس کا بھی اللہ نے تذکرہ کیا. تو خلاصہ ان آیتوں کا یہ نکلا کہ انسان اپنی چاہتوں کو پورا کرنا چاہتا ہے, جس کی وجہ سے بہت مرتبہ وہ حق سے پیچھے رہ جاتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ دنیاوی زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے. واللہ عندہ حسن المآب, جبکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. تو اللہ کے لیے اگر ان چیزوں کو قربان کرنا پڑے تو قربان کر دو, کیونکہ اللہ کے پاس بہترین ٹھکانہ ہے. اور اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے, اُنَبِّئُكُم بِخَيْرٍ مِّن ذَلِكُمْ, کیا میں تمہیں ان چیزوں سے بہتر چیزوں کو پتہ نہ بتاؤں؟ للذین اتقوا, وہ لوگ جو تقوی اختیار کرتے ہیں, گناہوں سے بچتے ہیں, عقیدے کی بھی اصلاح کرتے ہیں, اعمال کی بھی اصلاح کرتے ہیں, تو ان کے پاس, ان کے رب کے نزدیک جنات تجری من تحتها الانہار, باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں, خالدین فیہا, ہمیشہ اس میں رہیں گے. یہ دنیا کی نعمتیں تو ختم ہونے والی ہیں, وہ ہمیشہ رہیں گی. وازواج مطہرہ, اور پاکیزہ بیویاں, کیونکہ آیت کو شروع کیا گیا کہ سب سے زیادہ مرغوب انسان کو عورتیں ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ خواہش بھی جنت میں پوری ہوگی, ایسی بیویاں ملیں گی مطہرۃ, جو پاکیزہ ہوں گی. کیا مطلب؟ مطہرۃ من الدنس, میل کچیل سے بھی پاکیزہ ہوں گی, اور من الحیض والنفاس, حیض و نفاس کے خون سے بھی پاک ہوں گی, بیماریوں سے بھی پاک ہوں گی, بڑھاپے سے بھی پاک ہوں گی, اور جو بھی کوئی ایسا عیب جو عورت کی کشش کو ختم کر سکتا ہے, وہ تمام قسم کے عیوب سے وہ عورتیں پاکیزہ ہوں گی. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اللہ کی رضا بھی ہوگی. آج دنیا میں جو عیاشیاں کرتے ہیں, وقتی لذت تو حاصل کرتے ہیں, لیکن اپنے خدا اور اپنے رب کو ناراض کرتے ہیں, جس سے ان کا ضمیر ملامت کرتا ہے. قیامت کے دن جب جنت ملے گی, ایسا نہیں ہوگا. آپ کو عیش و عشرت کا مکمل سامان دیا جائے گا, اور ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا پروانہ بھی ہوگا. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے. آگے اللہ نے پھر ان پرہیزگار بندوں کی صفات بیان کی جن کو جنت کی نعمتیں ملیں گی. الذین یقولون ربنا, فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب, اننا آمنا, ہم تیرے کہنے پر ایمان لے آئے, یعنی ہم نے اپنے عقیدوں کو بھی درست کر لیا. فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہماری عملی کوتاہیوں کو معاف کر, اگر کبھی ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم کو معاف کر. وقنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا. اور یہ تو ان کے دل کے جذبات ہیں جو اللہ نے بیان کیے. پریکٹیکلی یہ کیا کرتے ہیں, عمل کیا ہے ان کا؟ صرف عقیدہ درست نہیں کرتے بلکہ عمل بھی کرتے ہیں. وہ عمل کیا ہے؟ الصابرین, مصیبتوں پہ صبر کرنے والے ہوتے ہیں. والصادقین, کھرے اور سچے ہوتے ہیں, دو نمبری نہیں ہوتی. صدق منافقت کی اپوزٹ ہے, یعنی جو صادق اسے کہتے ہیں جو منافق نہ ہو, قول و عمل میں تضاد نہ ہو. والصادقین, سچے ہوتے ہیں, جس کو آج کی زبان میں کہا جاتا ہے نا ایک نمبر آدمی ہے, کردار کا ایک نمبر ہے, مالی معاملات میں, ہر معاملات میں ایک نمبر ہوتے ہیں, سچے ہوتے ہیں. والقانتین, مکمل اللہ کے فرمانبردار ہوتے ہیں. قانتین کا ایک معنی خشوع خضوع سے نماز پڑھنا بھی آتا ہے, یعنی عبادت کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں. اور دوسرا معنی مکمل شریعت کے کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں دل و جان سے. والمنفقین, بدنی عبادتوں کے ساتھ مالی عبادتیں بھی کرتے ہیں, یعنی اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرتے ہیں. اور اتنے سارے نیک کام کر کے پھر فخر نہیں کرتے, بلکہ مستغفرین بالاسحار, صبح کے وقتوں میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں. یعنی اللہ نے جو بتایا نا, یہ جو دعا مانگتے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, اس سے وہم ہو سکتا ہے کہ شاید یہ گناہ کرتے رہتے ہوں. نہ, گناہ سے بچتے ہیں پھر بھی توبہ استغفار کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں بھی یہی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نیک لوگ جو توبہ استغفار کرتے ہیں یہ وہ ہیں جو گناہ سے بچ کے پھر توبہ استغفار کرتے ہیں. والمستغفرین بالاسحار, تو اللہ نے فرمایا کہ یہ نیک لوگ ہیں جن کو وہ نعمتیں ملیں گی جو ان دنیا کی نعمتوں سے 1000 گنا اچھی ہوں گی. پھر دوبارہ سے اسی مضمون کی طرف لوٹا جا رہا ہے کہ اہل کتاب کو عقلی دلائل سے تو سمجھا دیا کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. اب نقلی دلائل, نقل کا مطلب جو چلا آ رہا ہے پیچھے سے, ان دلائل سے اللہ ان سے خطاب کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ اور اس کے فرشتے اور جتنے بھی اہل علم ہیں وہ سب گواہی دیتے ہیں انصاف پر قائم رہ کر کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. عیسیٰ ابن مریم وہ معبود نہیں ہے, وہ عبادت کے لائق
نہیں ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ چیز آسمانی کتابوں میں بھی تواتر کے ساتھ چلی آ رہی ہے، اور یہ شہادتیں سب جگہ موجود ہیں۔ تو تم اسلام کی نہیں مانتے تو ان کتابوں کی کیوں نہیں، ان کتابوں کو مانو جو تمہاری اپنی کتابیں ہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں شہید اللہ، اللہ بھی گواہی دیتا ہے، انہ لا الہ الا ہو۔ دیکھیں گواہی کا لفظ اس لیے آ رہا ہے کہ عدالت میں یا تو عقل سے فیصلہ کیا جاتا ہے یا گواہوں کو طلب کیا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جتنے بھی انصاف پسند لوگ ہیں وہ سب یہی گواہی دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے لا الہ الا ہو، کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ والملائکۃ، فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور فرشتوں کی گواہی تمام آسمانی کتابوں میں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْم، اور جو علم والے، حقیقی علم والے لوگ ہیں، چاہے وہ یہودیوں میں ہوں، چاہے وہ عیسائیوں میں ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں ہوں، اور آج بھی گواہی دیتے ہیں۔ آج بھی بہت سے پادری ہیں جو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ غلط نظریہ ہے جو عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں معبود کہا گیا ہے، جو لبرل قسم کے ان کے لوگ ہیں، جو حقیقی لبرل ہیں، نام نہاد لبرل نہیں ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں انصاف کے ساتھ قائم رہتے ہوئے۔ پھر ان تمام گواہیوں کے بعد اللہ نتیجہ نکالتے ہوئے فرماتے ہیں لا الہ الا ہو، حقیقت یہی ہے کہ اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ العزیز، وہ زبردست غالب ہے، الحکیم، حکمت والا ہے۔ یہاں تک تو اہل کتاب سے جو دلائل بیان کیے جا رہے تھے اس میں عقلی، نقلی اور دلائل اور دھمکیاں، یہ ساری باتیں مکمل ہوئیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ایک اصول اور ضابطہ بیان کر رہے ہیں، کیونکہ یہود و نصارہ میں بعض یہ بھی کہتے تھے کہ ٹھیک ہے اسلام بھی برحق مذہب ہے، ہمارے لیے عیسائیت ہے، تمہارے لیے اسلام ہے۔ تو اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے۔ یعنی جب اسلام دنیا میں آ گیا تو اب تمام دین منسوخ ہو گئے، یعنی حقیقی مذہب اب صرف اور صرف اسلام ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب اتنا اسلام میں جان ہے کہ اب اسلام کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتا، اور اللہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب میں مانوں گا ہی نہیں، تو پھر اس سے تو کسی کو بھی اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کے برحق ہونے کے دلائل تو بہت مضبوط ہوتے۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے نا، وہ جو اسلام سے اختلاف کر رہے ہیں اور اسلام کو نہیں مان رہے، تو اس کی وجہ اسلام کے اندر کوئی فالٹ نہیں ہے، بلکہ ان کے اپنے اندر فالٹ ہے۔ وہ فالٹ کیا ہے کہ یہ لوگ اختلاف نہیں کر رہے الا مگر من بعد ما جاءہم العلم، ان کے پاس علم آ چکا ہے، حقیقی علم آ چکا ہے کہ واقعی اسلام برحق ہے، لیکن بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق، سرداری، کیونکہ اگر اسلام کو مان لیں گے تو اپنی مذہبی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، تو اس وجہ سے یہ اسلام کو فالو نہیں کر رہے۔ آگے پھر اللہ نے دھمکی دی وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، یاد رکھو جو اللہ کی آیات کا انکار کرے تو چھوٹا کام نہیں ہے، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ عن قریب حساب لینے والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اے نبی اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی اگر یہ آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، یہ مخصوص قسم کے عیسائی جو آپ سے مناظرے کے لیے آئے تھے ان کی بات چل رہی ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی آپ سے حجت بازی کرتے ہیں، فقول، تو آپ ببانگے دولیے اعلان کر دیں اسلمت وجہی للہ، میں اپنے چہرے کو اللہ کے سپرد کر رہا ہوں، یعنی مکمل اس کا یہ کنایا ہے کہ میں تو مکمل اللہ کا فرما بردار بن کے زندگی گزاروں گا، جس عقیدے کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، جس عمل کو اللہ غلط کہہ دے میں غلط کہوں گا، تو میں بھی یہ کام کروں گا، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو مجھے فالو کر رہے ہیں وہ بھی یہ کام کریں گے، اب تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اے نبی یہ اعلان کرنے کے بعد آپ اوتوا الکتاب سے کہہ دیں، اہل کتاب سے، والأمیین، اور جو ان پڑھ لوگ ہیں یعنی مشرکین مکہ جن کو کتاب نہیں دی گئی، ان سے بھی آپ کہہ دیں اسلمتم، کیا اب بھی تم اسلام لاؤ گے؟ یعنی کیا اتنا کچھ ہونے کے بعد ہم تمہیں آفر کر رہے ہیں کہ کیا تم اسلام لے کر آؤ گے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر آپ کی اس پیشکش کے بعد یہ اسلام لے آئیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو یہ بھی ہدایت یافتہ ہیں، کیونکہ اسلام کسی خاص نسل کے ساتھ خاص نہیں ہے، کسی خاص قوم کے ساتھ خاص نہیں ہے، جو بھی یہودی ہو، عیسائی ہو، مشرکین مکہ میں سے کوئی بھی ہوگا، اگر وہ بھی اس کو فالو کرے گا تو وہ بھی سیدھے راستے پر ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر اس کے باوجود بھی یہ سیدھے راستے سے ہٹتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو اے نبی آپ غم نہ کریں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے بات پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں سے خوب باخبر ہے، اللہ خود انتقام لے لے گا ان سے۔